मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो अपना रहमतों वाला साया लेकर बिल्कुल करीब पहुंच गया। चंद घंटों का फासला है। जो ही सूरज मगरब के उफ़क़ से नीचे जाएगा उसी वक्त रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, उनका नुज़ूल वो मूसलाधार बारिशों की तरह वो आप पर उतर पड़ेगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी के इतने औक़ात दे दिए कि जिससे हम पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक पहुँच गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के बारे में अपनी दुआओं में ये बात जिक्र फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाबानिना व बल्लगना रमज़ाना। ऐ अल्लाह, हमारे शाबान के महीने के अंदर बरकत अनायत फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। रमज़ान तक पहुँचने की तमन्ना ये भी गोया तकाज़ा है दीन का, ये भी तकाज़ा है दीन का। अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे हैं, बल्लगना रमज़ाना, कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी के वो लम्हात दे दिए जिसमें आप रमज़ान तक पहुँच सके। अब उसका इस्तकबाल जो वो किस तरह करना है, उसका इस्तकबाल जो है चार बातों से करना है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा उम्र वाले गुज़रे हैं, उनकी उम्र के बारे में रिवायात में आता है कि 270 साल उम्र हो। आधा एक ज़माना उन्होंने कुफ्र के अंदर गुजारा और आधा ज़माना उनको अल्लाह ने इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। मदीना मुनव्वरा में जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ईमान लाए और बड़ा ढूंढ कर तलाश करके बड़े बड़े लंबे सफ़र करके इन्होंने ईमान को तलाश किया और इसीलिए बड़ी कदर व कीमत थी, बड़ी कदर व कीमत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह की रिवायत आती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, क्या मुसलमानों तुम पर एक अज़ीम शान महीना साया करने वाला है। जिस तरह साइबान जो है साया करता है, इसी तरह वो महीना तुम पर साइबान की तरह साया करने वाला है अपनी रहमतों के साथ। और फरमाया उसके अंदर तुमने चार काम करने हैं। काम पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ो। दूसरा, इस्तग़फ़ार कसरत से करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और तीसरा काम फरमाया वस्अलुल्लाहुल जन्नता, अल्लाह से जन्नत तलब करो। और चौथा, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए रखना। ये चार काम जो हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर आदमी को खूब करने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ना चाहिए। जब आखिरी मर्तबा आदमी पहुँचे, आखिरी मर्तबा
لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے جب آخری مرتبہ پڑھے تو اس وقت ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہہ لیں۔ تمہارے نامہ عمل کے اندر یہ اسی طرح لکھا جائے گا گویا تم نے پورا کلمہ جو ہے وہ پڑھا ہے، 1000 مرتبہ اگر پڑھا ہے تو 1000 مرتبہ، کیونکہ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، ذکر اتنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سارا کلمہ ہے جو آدمی کے ایمان کی شہادت اور گواہی ہے، اور ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام ہی کا ذکر ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے۔ اب اللہ اللہ یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے اس کو اپنی زبان پر لائے آدمی اور کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے۔ آدمی باہر بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، جب کوئی گاہک نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی دکان کھلی ہے، ان دکانوں میں سے ہے جو کھلی ہے گورنمنٹ کے رول کے مطابق، دکان والا وہ جب تک فارغ ہے اللہ اللہ کرتا رہے، اور یہ اللہ اللہ کرنے سے اس کو گویا وہاں بیٹھ کر بھی وہی ثواب مل رہا ہے جو اگر فقط وہ ذکر کے لیے تسبیح لے کر بیٹھتا تو تب اس کو ثواب ہوتا، دکان پر بیٹھے ہوئے وہی ثواب ملتا۔ اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے سوائے ان مقامات پہ جن پر ذکر ممنوع ہے، مثلا غسل خانے کے اندر وہاں نہیں ذکر کرنا، وہ ذکر کی جگہ نہیں، جن مقامات پر ممنوع ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو آدمی اس کے کسی بھی نام سے، فرمایا فد اللہ، اللہ کو پکارو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے رمضان المبارک کے اندر کرے۔ قرآن مجید جو ہے اس کا نام بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر اس کو ذکر کہا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہی ذکر جو ہے اس کا نام دیا ہے۔ تو جب قرآن مجید ذکر ہے تو گویا رمضان المبارک میں آدمی کو جتنا ہو سکے قرآن پڑھنا چاہیے، جتنی ہمت ہو، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے، ہمت والے لوگ 30 پارے بھی پڑھتے ہیں، 15 پارے پڑھتے ہیں، 10 پارے کا معمول ہے۔ حافظ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 30 پارے روز پڑھنا، یہ تو ہمت چاہیے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 30 قرآن مجید وہ مکمل فرماتے تھے، اور اگر 29 کا رمضان ہو جاتا تو پھر عید کی رات وہ پورا کر لیتے، پورے 30 کرتے، اور اگر 30 کا رمضان ہوتا تو پھر 31واں قرآن مجید وہ ہوتا جو رات عید کی جو ہے، ہم تو گپ شپ میں گزارتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس رات کو بھی، کیونکہ وہ قدر والی رات ہے، اس میں انعام ملنا ہوتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے کہ میرے بندے نے دیکھو 1 مہینہ تک میرے حکم کو اسی طرح ادا کیا جس طرح میں نے کہا، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تو تب کام بنے گا، ورنہ ہم تو کمزور ہیں بھائی، ہم تو کمزور ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہوگی تو ہم روزوں کو نبھا سکیں گے۔ اے اللہ ہمیں سارے روزے صحیح طور پر نبھانے کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ وہ آمین نہ کوئی نہیں گھٹتا، آمین کہہ دو کہ اللہ جل شانہ یہ دعا قبول فرمایا۔ آمین کا معنی ہے اللہ قبول کر، یہ جو دعا منہ سے نکل رہی ہے اس کو قبول کر لے، تو اے اللہ تو توفیق اپنی شامل حال کر دے تاکہ یہ رمضان اس کا ہر روزہ جو ہے وہ اسی طرح ہمارا گزرے جیسے آپ نے فرمایا اور آپ کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے اس کو ادا کیا۔
تو رمضان المبارک جو ہے اس کے حق کی ادائیگی کے لیے بھی سب تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، سنت، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ تراویح جو ہے وہ حضور کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے، روزے کا جز نہیں، لیکن روزے کے لیے معاون و مددگار ہے کہ روزے کا ثواب کامل اور مکمل طور پر تبھی ملتا ہے جب ساتھ تراویح بھی ہو۔ روزے کا یوں کہہ لو، روزے کا مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب تراویح ہو ساتھ۔ جس طرح کے کھانے کا مزہ جو ہے، کوئی نہ کوئی میٹھی ڈش ہو تو کھانے کا مزہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح یہ تراویح میٹھی ڈش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمت عنایت فرمائے، قرآن مجید جو ہے اس کے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن مجید سننے کی بھی توفیق دے۔ یہ سننے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور قرآن مجید کو پڑھا بھی کرتے تھے اور پڑھ کر سناتے بھی تھے اور صحابہ کرام سے سنتے بھی تھے، صحابہ کرام سے آپ سنتے بھی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھی اے ابی تو مجھے قرآن سنا۔ تو حضرت ابی کہنے گئے یا رسول اللہ انزل علیک القرآن، قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ مجھے سنائیں۔ فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو حضرت ابی رضی اللہ نے عرض کی کہ حضرت یہ واقعہ ہی اللہ نے فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ واقعہ ہی اللہ نے فرمایا۔ خوشی کی وجہ سے حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ جل شانہ بڑی ذات جو ہے، میں کیا اور میری حیثیت کیا ہے، بھی ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے رمضان تک پہنچایا اور آپ وہ روزے ہم سے صحیح رکھوا دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تقدیر نہیں بدل سکتی، لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اس شاعر لوگ اپنے شعروں میں کہتے ہیں کہ تقدیر بدل گئی، وہ تقدیر بدلنا نہیں، در حقیقت چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں پتہ نہیں، وہ اسی طرح تھا تقدیر میں جس طرح ہوا۔ اور دیکھو تقدیر کیسے بدل سکتی ہے۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی مجھے خواب آیا ایک، جانتے ہو یہ کن کا خواب ہے؟ یوسف علیہ السلام، ابا جی خواب آیا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہے میرے سامنے سجدہ کر رہے۔ بیٹا یہ خواب کسی اور کے کان میں نہ ڈالنا، مجھے تو تم نے بتا دیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اللہ پاک تمہیں بڑی عظمتیں دینے والے ہیں۔ آگے بھی تمہارے انداز چال ڈال سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تمہیں وہ وراثت جو مجھے دی ہے نبوت والی، وہ وراثت تمہاری طرف منتقل کریں گے اور کوئی بیٹا جو ہے اس وراثت کا وارث نہیں ہوگا، یہ نبوت والی وراثت وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہ بتا۔ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد اور ساڑ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالتے ہیں۔ فیقید اللہ کا کہنا تیرے بھائی کہیں حسد اور ساڑ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ کر ڈالے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتلائی، بس تدبیر بتلانا، تدبیر کا اختیار کرنا اپنی ہمت کے مطابق ہمارا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بات ایک دن کہیں منہ سے نکل گئی، بچہ ہے نا، بچہ گلا کرتا ایک گل بھی زبان پہ آ گئی، بیراما نے آ کے پتہ لگ گیا، پتہ لگ گیا۔ اسے واسطے والد محترم دی توجہ ساڈے ال گھٹ یہ ال ڈھیر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بھی سلسلہ نہ پیش آئے
اور اللہ کی تقدیر میں طے تھا کہ یوسف کو ہم نے کنعان سے اٹھا کر اور مصر کے تخت پر بٹھانا ہے، اور اس کے لیے کنعان میں بیٹھے بیٹھے کام نہیں ہو سکتا، وہاں مصر پہنچیں گے تو تب ہوگا۔ اللہ کی تقدیر میں جو تھا وہ ہو کر رہا یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا، باپ ڈھونڈتا رہا، بیٹوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ابا جی بھیڑیا کھا گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو تو یہ یقین تھا، وہ خواب جو آیا تھا، خواب کی تعبیر آپ نے بتلائی تھی، تو آپ کو تو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہوگا جو یوسف کے حق میں بتلایا گیا ہے۔ اس لیے بعد میں بھی آپ نے وہی بات کہی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہی بات تھی کہ اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یوسف ہون کوئی نہیں لبنا، یہ جب ٹائم آئے گا اس وقت ملے گا، تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جس کے حق میں موت کا فیصلہ ہے وہ بچ نہیں سکتا، اور جس کے حق میں موت کا فیصلہ نہیں ہے وہ مر نہیں سکتا۔ بقیہ رہا تدبیر، تو یعقوب علیہ السلام نے جیسے کہ ہمارا بھی کام ہے ہم تدبیر کریں، ہماری گورنمنٹ کے لوگ جو تدبیریں بتا رہے ہیں کہ بھی تدبیریں، جو اچھی تدبیر ہے اس کو اپناؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یقین اللہ کی تقدیر پر رکھو، اور اللہ جل شان سے دعا بھی کرو کہ اللہ وباؤں سے بچائے رکھ، اے اللہ وباؤں سے بچائے رکھ، وباؤں سے محفوظ رکھ، تو انشاءاللہ اللہ پاک وباؤں سے آپ کو بھی مجھ کو بھی اور پاکستان کے سب لوگوں کو اللہ پاک محفوظ فرمائے، سب کے لیے دعا کرو۔ اور الحمدللہ اب تک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ملک کے رہنے والوں کو اللہ پاک اس قسم کی آفتوں، تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ مولانا شمس الدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمس الدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔